नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कुरान के मोती पारा नंबर 20 आज हम इसको किताब दीन और दुनिया कुरान पाक की रोशनी में इसके अंदर तज़किया सीरीज़ का जो टॉपिक लेंगे वो दुआ है। हकीकत यह है कि हमें जिस चीज़ की तज़किये की ज़रूरत है उनमें से एक हमारी दुआओं का तज़किया भी है, क्योंकि आज हमने दुआ को भी एक बहुत टेक्निकल चीज़ बना कर रख दिया और अक्सर लोग परेशान ही रहते हैं। ये कर दिया गुनाह तो नहीं हो गया, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ना किया तो क्या होगा। यानी वो बेचारे जिनका इल्म पूरा होता है वो कई दफ़ा अल्लाह से ताल्लुक़ को तो पीछे कर देते हैं और घबराहटों का शिकार होता है। और अगर आपने इसका अमली इजहार देखना हो ना तो कभी हज या उम्रे पे जाने वालों को देखकर किया करें, कैसे तवाफ़ के चक्रों में इधर से उधर घूमते हुए किताबों में से दुआएं मांग रहे हैं, कभी कोरस की शक्ल में कभी दूसरी तरफ। और कितने ही लोग हैं जो ये सवालात करते होते हैं कि जी कब दुआ मांग सकते, कहाँ मांग सकते, सजदे में पढ़ सकते कि नहीं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि दुआ क्या है और दुआ कैसे मांगते हैं और दुआ कब मांगते हैं। ऐसे कौन से काम किए जाएं कि दुआएं कबूल हों, लेकिन इन दुआओं की कबूलियत के रास्ते की रुकावटें क्या हैं। ये सारे सवालों का जवाब है इंशाल्लाह आपके लिए। और इस साल DQ 2022 में हमारा जो दौरे कुरान का थीम है वो भी दुआ की ताकत है। हर रोज़ हम मबहूत हो जाते हैं कुरान की आयतों के सामने, ख़ुद को बिल्कुल बेबस पाते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो फीडबैक आता है, यानी अगर आप में से किसी को मौका नहीं मिला इस साल के दौरे कुरान को लाइव सुनने का, तो मैं भी दावत दूंगी कि शुरू के तकरीबन 45 मिनट से 50 मिनट ये ज़रूर सुनिए। हर पारा अपनी जगह मोर देन दौरे कुरान है, क्योंकि इसमें हम जो दुआओं की ताकत देख रहे हैं वो कैल्शियम की ताकत और इसी तरह से हमारी मुख्तलिफ एनर्जी ड्रिंक्स से ज़्यादा क्लियर है। क्योंकि दुआ क्या है, आप देखिए कि दुआ आपके दिल की कैफियत का नाम है। हर दुआ ज़ुबान से अदा नहीं होती, बल्कि सच्चे दिल से निकली हुई बात ही दुआ बन जाती है। कभी तो सिर्फ अल्लाह चेहरे का आसमानों की तरफ पलटना ही कबूल करके किबले बदल देता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा। और कभी पुकारते ही रहो 950 साल अल्लाह के रास्ते के काम करने वाले की भी बात को अल्लाह कबूल ना करे और आंखों के सामने नूह का बेटा गर्क हो जाए, ये भी दुआ है। तो ये अल्लाह ताला के साथ राज़ो न्याज है, दुख सुख है, दुखड़े हैं दुआएं क्या हैं, दुखड़े, दुहाइयाँ, तरले, मिन्नतें। इस बात का इजहार कि मेरा रब मुझे जानता है, वो मेरे गमों को भी जानता है, वो मेरी हर बात को जानता है। और जिस बंदे का अपना ताल्लुक़ रब से गहरा होता जाता है फिर वो अपने और अपने रब के बीच में किसी दूसरे को नहीं लाता। जब अपने ताल्लुकात अच्छे हों तो फिर दूसरे को तो बीच में लाते भी नहीं। शौहर बीवी आम हालात में एक दूसरे से खूब बात करेंगे और जब मूड ख़राब हो, गुस्सा हो तो कहेंगे अब्बा से को खाना खा ले। और बाप ने भी कुछ मांगना हो ना तो बच्चे के थ्रू मांगता, जाओ माँ से लेके आओ। क्या आपके मेरे अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ ऐसे हैं कि कोई दूसरा आए बीच में तो ही कुछ हमें मिलेगा? और इंसान मांगता ही उससे जिससे ताल्लुक़ अच्छा होता है। तो दुआ ताल्लुक़ है, दुआ अल्लाह ताला के साथ रिश्ता है। किसी से मांगते वक्त जैसे दुनिया में कोई रिश्ता चाहिए होता है ना, इसी तरह अल्लाह से मांगते हुए रिश्ता। ये रिश्ता क्या आपको पता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक लड़की है किसी की, तो या कोई उसके बाप से मांगेगा या भाई से, फिर वो लड़की उसकी बीवी बनेगी ना। पहले लड़की बाप या भाई से मांगती है, शादी होती है तो शौहर से मांगती है, बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों से उम्मीदें लग जाती हैं। यही ताल्लुक़, यही ज़रूरतें किसी करीबी रिश्तेदार से कोई पूरी करवा सकता है? नहीं करा सकता। तो अल्लाह ने बंदे को दुआ मांगना सिखाया है। तो सूरत फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, कि अल्लाह
تیری تعریفیں ہیں، عبادت تیری کرتی ہوں اور کرتا ہوں، مدد تجھ سے ہی مانگتی ہوں اور مانگتا ہوں، بندہ میں تیرا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں صرف تجھ سے مانگوں گی۔ جب یہ سوچ سامنے آتی ہے نا تو پھر انسان کی دعائیں لبوں پہ آنے سے پہلے ہی قبولیت کا شرف پا جاتی ہیں۔ تو آقا میں محکوم، میں عابد ہوں تو معبود ہے۔ جب آپ اتنے خوبصورت رشتے دل میں جوڑتے ہوئے دعا مانگتے ہیں تو اللہ بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے درجات ہیں۔ عمومی طور پہ 3 درجے ہمیں پتہ چلتے ہیں دعاؤں کے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ نے مانگا اور فوراً مل گیا۔ آپ کہتے ہیں ہائے بجلی آ جائے، تو بجلی آ گئی۔ ہاں، پھر ہم اس وقت بھی ایک ناشکری کا جملہ بولتے ہیں ہائے کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ نہیں، اللہ نے آپ کی مانگی بھی دے دی، بولیے الحمدللہ، اور مانگ لیجئے شاید ابھی وقت ہو۔ تو یہ ہے جی پہلا درجہ، یہ بڑا ادنا درجہ ہے، ہمیں یہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ ایسا کوئی کرے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ بزرگی ہو گیا اور اس کی اب ہر دعائی قبول ہوتی ہے، پکڑو پکڑو اس کو۔ کسی کو کہتے ہیں کالی زبان ہے اس کی، یہ ہے وہ ہے، بڑی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں یہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ وہ چیز نہیں ملی لیکن اس کی بدلے میں کسی مصیبت سے، بیماری سے، حادثے سے جان بچ گئی۔ آپ بیمار تھے، دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ صحت دے، صحت نہیں ملی لیکن آسمانوں پہ وہ دعا گئی اور وہاں سے ایک بدبختی کا فیصلہ اتر چکا تھا کہ بندے نے ہاسپٹل جانا ہوگا تو راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ آپ صحت مانگ رہے تھے، اللہ نے آپ کو اس حادثے سے بچا لیا۔ آپ کو مجھے غیب کے پردوں میں چھپا ہوا یہ سارا کچھ نہیں دکھ رہا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا، نہ حادثہ ہوا، نہ صحت ملی۔ کیا ہوا کہ حادثہ اوپر چلا گیا اور صحت کی دعا ادھر چلی گئی، پھر کچھ دن کے بعد آپ اللہ کی رحمت سے خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے آپ کو نہیں پتا ہم پہ کیا مصیبت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا رستہ کھول دے گا اس بیماری کے بعد، یہ بھی آپ کو نہیں پتا۔ تو ہر دعا میں خیر ہے۔ تیسرا درجہ کیا کہ ساری زندگی مانگتے رہے پھر بھی نہ ملا، تو اس کو کہیے ابدی روزہ۔ کچھ لوگوں کو ابدی روزہ رکھنا پڑتا ہے، بچوں سے نہیں ملا بچہ، ابدی روزہ رکھو۔ اللہ نے جب کہہ جو دیا تمہیں کہ دے دوں گا تو مل جائے گا، نہیں ملتا تو روزہ رکھو۔ اب سب کچھ رکھا ہوتا ہے، کھانا نہیں کھا پاتے کیونکہ روزہ ہے۔ پھر اسی طرح سے کبھی دولت مانگی نہیں ملی۔ زندگی میں ہر چیز نہیں ملتی، لکھ کے رکھ لیجئے، ہر چیز نہیں ملے گی کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ اس میں بس جو مل رہا ہے نا شکر کیجئے، وہ وہاں ہوگا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے نفس جو چاہیں گے نا وہاں لینا۔ تو لہٰذا دنیا میں تم رب کی مان لو، وہاں رب تمہاری مان لے گا۔ اسی لیے جب بھی کچھ نہ ملے تو یہ سوچ لیجئے کہ یہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی آخرت کے لیے کوئی ایسا وقت دیکھ کر کہ جس وقت آپ کو بڑی ضرورت ہوگی کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعائیں روک لے گا، اور یہ بڑی پیاری دعائیں ہوتی ہیں، یہ بڑی اہم ہیں۔ جو دعا اللہ کو زیادہ اچھی پیاری لگتی ہے اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور کل اس کے بدلے میں آپ کو یا تو جہنم سے بچائے گا یا جنت کے کسی درجے میں ڈال دے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں؟ کچھ شرائط ہیں دعاؤں کی؟ بالکل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم شرائط پوری کر لیں گے تو اللہ دعا بھی سن لے گا۔ مثلا اخلاص، صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کو پکاریں۔ ایاک پہلے کہا، پھر نعبدو و ایاک دوبارہ کہہ کے نستعین کا، یہ جو لفظ نا ایاک 2 بار، یہ ہے صرف 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 اور صرف۔ دل کو باندھ لے کہ اللہ کے سوا کوئی بشر، کوئی جن، کوئی فرشتہ میری کوئی دعا نہیں سن سکتا، کوئی زندہ کوئی مردہ۔ اور اسی اخلاص میں گھر والے بھی آتے ہیں، مثلا شوہر، بیوی، بچے، دنیا کا ہر انسان، کوئی بندہ نفع نہیں دے سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ میں الہ کا لفظ ہے نا، تو اس میں ایک معنی دعاؤں کے سننے والے کے بھی آتے ہیں، یعنی دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں مگر اللہ۔ جتنا آپ کا دل اس پر یقین رکھے گا آپ کا اللہ سے تعلق پڑے گا۔
اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ دوسری چیز اتباع سنت، دعا مانگتے وقت اللہ کے نبی کی سنتوں کو سامنے رکھے اور اپنی عملی زندگی میں سنتوں کو لائیں، چھوٹی سے لے کر بڑی سنتوں کو دیکھیے۔ بعض دفعہ ہم ایسی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ دعاؤں کی قبولیت میں معاون ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے یقین، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ نے ضرور سننی ہے۔ وہ ایک جگہ بارش نہ ہوئی تو بستی کے لوگ نکلے کہ کھلی جگہ پہ جا کر ہم بارش کی دعا کرتے ہیں۔ جب وہاں پہنچنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو ایک بچی تھی، اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو میں بھی آتی ہوں۔ کہا کدھر جا رہی، کیا ہوا؟ کہنے لگی میں چھتری لے آؤں کیونکہ جب ہم واپس آ رہے ہوں گے نا تو بارش ہو رہی ہوگی۔ یہ ہے یقین، یقین محکم عمل پہم، عمل بھی کرتے رہیے اور یقین بھی پختہ رکھیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو اور چیزوں میں سے اگلی چیز کیا ہے؟ دل کی حضوری، حاضر دل سے مانگتے ہوئے پتہ ہو، حضوری قلب جس کے اندر خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اللہ سے اجر لینے کی امید۔ اور کتنی عجیب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے سے پیار کرے اور بندہ اس کو پکارے اور پھر وہ اس کی پکار کو سن لے۔ اسی لیے دعا کو عبادت کہتے ہیں۔ جب ایک انسان دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں سے کہتا ہوگا کہ دیکھ جو لکھو کہ اس نے عبادت کی ہے، کیونکہ دعا ہو العبادہ۔ انسانوں سے مانگے تو ناراض، رب سے نہ مانگے تو ناراض۔ تو یقین رکھیے کہ اگر میرے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا، اور اگر اس میں کوئی خیر ہوئی تو ضرور ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، حرام کھانا۔ جب پیٹ میں لقمے حرام کے ہوں تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ طویل روایت ہے بڑی پیاری کہ دور سے سفر کر کے آنے والے شخص کے جسم پر مٹی اور غبار بھی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، اور جواب جو آتا ہے وہ کیا ہے کہ تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پہننا بھی حرام کا، ملبسہ حرام غدی بالحرام۔ یعنی اللہ کیسے اس بندے کی دعا قبول کرے کہ جس کے پیٹ میں حرام رزق ہو۔ فرمایا تیرا کھانا جو تو کھا رہا ہے حرام، جو پہنا وہ حرام، اور تیری حرام سے پرورش کی گئی۔ پھر دوسری چیز جو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ انسان جلد بازی کرے، یعنی دعا ہی چھوڑ دے کہ اللہ میری قبول نہیں کرتا۔ اس پہ بھی حدیث ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہر ایک چاہتا ہے کہ جلدی ہو، تو آپ نے فرمایا جلدی کرنا کیا ہے کہ چند بار دعا مانگی پھر یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ کیا آج نہیں ایسا؟ فلاں بڑا نیک ہے، اللہ اس کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا، میں تو جی گناہ گار ہوں۔ اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، نعوذ باللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگلی شرط ہے کہ گناہ اور حرام کام نہ ہو۔ گناہوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، غلط کاموں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جتنے یہ دونوں کام ہماری اپنی زندگی میں رہتے ہیں نا اتنی دعاؤں کی قبولیت کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے یہ چیز۔ پھر اگلی رکاوٹ کیا ہے کہ فرائض اور واجبات کا ترک کرنا۔ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تو اللہ اس کی دعائیں کیوں سنے؟ ہاں بعض دفعہ اللہ شیطان کی بھی سن لیتا ہے، فرعون کی بھی سن لیتا ہے، لیکن یہاں ایک عمومی اصول ہے آپ کے میرے عمل کی خاطر۔ پانچویں وجہ ہے گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنا۔ کوئی کہہ دے مجھے اللہ اتنے پیسے دے دے کہ میں ایک شراب خانہ کھول لوں، اب یہ گناہ کی دعا ہے۔ قطع تعلقی کیا ہے کہ اللہ کرے میرا شوہر اپنی ماں بہن بھائیوں سے جدا ہو جائے، میرا بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور شکر کیجئے کہ یہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر دعا کے کچھ آداب دیکھ لیتے ہیں جس سے کہیں کہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورۃ فاتحہ میں یہ ادب سکھا دیا۔ پھر دوسری بات ہے کہ ہر حال میں آسانی ہو یا تنگی ہو، خوشی ہو یا پریشانی ہو، مانگتے رہیے۔ روایت ملتی ہے کہ جو انسان آسانیوں کے اندر رب کو پکارتا ہے تو غموں اور تکلیفوں میں اللہ اس کی جلدی سنتا ہے۔ حضرت یونس کے بارے میں معروف ہے کہ جب ان کی آواز عرش پر گئی تو فرشتوں نے آواز پہچان لی۔
تو جو اچھے دنوں میں اللہ کو پکارے گا برے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا۔ پھر اسی طرح سے بد دعا نہ کیجیے اپنے مال اور گھر والوں کے لیے۔ پھر دعا کرتے وقت عاجزی اور پست آواز رکھیے، بڑا خشوع ہو، گداز ہو۔ دنیا میں بھی گوکڑ سے کہ نا پانی لاؤ تو آپ کہتے ہیں آرام سے بات کریں، یہ کوئی تمیز ہے بات کرنے کی؟ تو اللہ ہے، بندوں سے بات کرتے وقت جب عاجزی چاہیے تو پھر رب سے مانگتے ہوئے تو بہت زیادہ۔ پھر اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگے، یا رحمان تجھے تیرے رحمان ہونے کا وسیلہ واسطہ مجھ پہ رحم کر دے، ہاں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو یہ رحمت کا وسیلہ بنا نا۔ پھر اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ دیا جائے کہ اللہ میں نے فلاں کام اس دن کیا، صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ عمل اچھا لگتا ہے تو میری دعا سن لیں۔ آپ غار والا واقعہ سنتے ہیں کہ کیسے اللہ نے غار میں رستہ کھول دیا 3 لوگوں کے اپنے اپنے اعمال کو پیش کرنے کی وجہ سے۔ پھر کسی نیک شخص سے دعائیں لیجیے۔ ہمارے ہاں کھانے کھلا کر دعائیں کروائی جاتی ہیں، یہ بھی کوئی درست طریقہ نہیں، یہ تو ایک قسم کی رشوت لگتی ہے۔ نیت پہ اللہ کو پتہ کیا ہے کسی کے دل میں، لیکن عمومی طور پہ یہ خیال رکھنا نا کہ نیک لوگ ہیں ان کو کھانا کھلا دو تو پھر دعائیں کرا لیں گے، یہ ٹھیک نہیں۔ کوئی خود دعا دے دے، اس کے دل سے نکلیں۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ دعائیں لیجیے، دعائیں دیجیے، دعائیں کیجیے۔ دعاؤں کے لیے کہا نہیں جاتا کہ دعا کریں، یا دعاؤں میں یاد رکھیں کام ہی ایسے کریں کہ آپ کا نام سب سے اوپر ٹاپ پہ رہے، کوئی کام ہی نہ آپ کے بغیر۔ پھر اسی طرح سے گناہوں کا اعتراف کیجیے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ۔ اور آدم اور حوا کی دعا شروع کی جو انسانیت کو سکھائی گئی دعا تھی، کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ہے اعتراف گناہ۔ پھر دعا کو 3 بار دہرائیے، اس سے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ قبلہ رخ کر لیجئے منہ کو، پہلے وضو کر لیں دعا سے، پھر ہاتھوں کو اٹھانا، یہ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے خوف سے رونا، اللہ سے اپنی محتاجگی کا اظہار کرنا۔ پھر دوسروں کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ جو اپنے لیے نہیں مانگتا نا اس کو دوسرے کی دعا بھی نہیں فائدہ دیتی، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کہ آپ دوسرے کے لیے دعا کریں تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، لیکن ایک یہ کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں۔ ماں باپ کے لیے دعا کیجیے، جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کو بن مانگے دے گا۔ پھر عام مومنین کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اب اگلا سوال ہے کہ قبولیت کے اوقات کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز شب قدر، اس کا اہتمام کیجیے۔ یہ راتیں قیمتی ہیں، سو کر اور کھا پی کر نہیں گزارنی۔ یہ دن عید کی تیاریوں کے نہیں، جنت کی تیاریوں کے۔ یہ راتیں بازاروں میں گھوم کر بچوں کے جوتے، کپڑے اور شیروانیاں لینے کے نہیں ہیں، یہ جنت کی پوشاکیں لینے کے ہیں۔ ایسے کام پہلے کر لیجئے۔ پھر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، رات کے تیسرے پہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ آسمان دنیا پہ آواز لگاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، جو رزق مانگے، بیماریوں سے صحت مانگے، ہاں، یعنی جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں، اصل بات ہے کہ آپ اور میں کیا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کی راہ میں نکلنے والا، اگر وہ علم کے لیے نکلے، کوئی جد و جہد کرے، اور حتیٰ کہ پھر جہاد کے لیے نکلے۔ پھر اسی طرح حدیث میں ہر رات میں خاص گھڑی ہوتی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعے کے دن ایک بڑی مختصر سی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ گھڑی نہیں بتائی گئی کہ پورا دن کانشیس رہو۔ پھر نیک نیتی سے زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، گھر میں رکھ لیجئے، دعائیں قبول کرانے کا ایک ریسورس بن جائے گا، ہاں۔ پھر سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات کو نیند سے بیدار ہو کر کروٹیں بدلتے وقت کی دعائیں ہیں۔ پھر آیت کریمہ کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ پہ کوئی مصیبت آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ بھی دیتا ہے۔ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے، نہ ملا تو بھی اور مل گیا تو بھی۔ اب ذرا سب پارے کے ساتھ ریلیٹ کر کے اگر اس موضوع کو دیکھ لیں تو ہمیں اس پارے میں دعا کے اشارے کہاں ملتے ہیں اور ہم کیسے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پارہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، سورۃ نمل سے، اور سورۃ نمل کی وہ آیتیں پہلا پورے کا پورا رکوع، جس میں انسان اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگاتے ہوئے
دیکھتا ہے۔ آیت 62 میں کیا آتا ہے؟ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، تو مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ بعض دفعہ وہ مشرک بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس کی بھی سن لیتے ہیں۔ ابھی نیت کیجئے کہ مجھے کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں قیامت کے دن مظلوم بن کر جاؤں تو یہ بہتر ہے، ظالم بن کر نہ جاؤں۔ پھر اسی طرح 63 میں اندھیروں میں راستہ دکھانے والا صرف رب کائنات ہے، اس پہ نظریں لگائیے۔ پھر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پوری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، آیت 64 سے پتہ چلتا ہے۔ رزق دینے والا صرف وہی ہے، تو پھر اسی سے مانگیے۔ پھر آیت 65 سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آیت 73 میں آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، حقیقت تو یہ کہ تیرا رب لوگوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو جتنا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں سنے، اتنا آپ کو شکر گزار ہونا پڑے گا۔ پچھلی نعمتوں پہ کچھ تو کہیے، یعنی کہتے ہیں نا کہ پچھلے بل کلیئر کریں تو ہی آپ کو اگلی چیز بھیجی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے پچھلی نعمتوں پہ شکر کرتے جاؤ، اگلی نعمتیں میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ پھر آیت 76 میں بنی اسرائیل کا قصہ ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کے قصے سنا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے دل کتنے رقیق ہوتے تھے، قوموں کا درد بھی ہوتا تھا اور ان کے حالات پہ کڑن بھی ہوتی تھی۔ پھر 77 میں ہدی و رحمہ، ہدایت و رحمت ہے یہ قرآن۔ انبیاء کرام کے دلوں میں بھی لوگوں کے لیے تڑپ ہوتی تھی۔ پھر آیت 79 میں اللہ کے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ اتنا نہ کوڑے، اتنا نہ جلے۔ اور انبیاء کرام تو اتنا تڑپتے تھے کہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بندہ جہنم کا ایندھن نہ بن سکے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہی جائیں گے کہ آگے آیت 82 میں قیامت کی علامات کبریٰ ہیں، اور 83 میں قیامت کے کچھ مناظر ہیں۔ آیت 86 میں دن اور رات اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ پیش کی گئیں۔ اور آیت 86 سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تو ہیں مگر ہم آہنگ ہیں، یعنی لوگ مختلف ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے۔ کائنات کے اندر یہ سبق ہے۔ پھر آیت 87 سے 90 تک قیامت کی ہولناکی ہیں، اور آیت 91 آیت تدبر ہے کہ کس کی عبادت کی جائے، اور وہ صرف مالک کائنات ہے۔ آیت 93 میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کس کو دکھاتا ہے؟ جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو ذرا سا اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرتے جائیں۔ جتنا آپ کا الہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا آپ کی دعائیں سنی جائیں گی۔ الہ کہتے کس کو ہے؟ وہ ذات جو حیران کر دے، اور اللہ سے تعلق پانے والے اس کا قرب پا ہی لیتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والے دل میں سب سے زیادہ اس کو قریب رکھتے ہیں، اور ہم الہ کی سنیں گے تو الہ بھی ہماری سنے گا۔ اس کے بعد سورۃ قصص شروع ہوتی ہے، ماں بیٹے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ان کی دعاؤں سے بھرپور صورت ہے، شروع ہوتی ہے۔ اور شروع میں فرعون کے حکومت کرنے کے انداز دکھائے جاتے ہیں۔ آیت 4 میں ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو نسلی امتیاز میں تقسیم کیا۔ اس دور کے مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا تھا، اپنے خواب کے ڈر سے مسلمانوں کی نسل کشی کروانے لگا۔ 1 سال کے بچوں کو زندہ چھوڑتا اور دوسرے سال کے بچوں کو قتل کرواتا، تاکہ نسلیں بھی باقی رہیں اور غلام بھی ملتے جائیں۔ پھر آیت 7 میں موسیٰ، اس کی باتیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، کیسے اپنے لختے جگر کو اللہ کے بھروسے پر دریا میں ڈال دیا۔ اور پھر موسیٰ نے اللہ کے حکم کو مانا تو اللہ نے بھی خوشخبریاں سنا دی۔ اللہ ضائع نہیں کرتا، صبر ہمیشہ رکھ لیا جاتا ہے، فوراً کچھ اس کے نتائج ملے دکھے نہ دکھے یہ اور بات ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں سے صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ جو آم درخت کے ساتھ لگا رہے نا، اس کی مٹھاس اپنی ہی ہوتی ہے۔ کھٹے آم توڑ لیے جائیں یا پھر ٹوٹے ہوئے آموں کو پیٹیوں میں ڈال کر اس کو پکانے کی مصنوعی کوششیں کی جائیں،
یہ ساری چیزیں وہ بات نہیں پیش کرتی جو کہ درخت کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے تعلق جوڑے ہی رکھیے، حالات کیسے بھی ہوں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غیر سے بے نیاز ہو جائیے۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگوں کے مال اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگوں کی محبتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس بندے کو جو دے گا وہ رب دے گا، تو سیدھا اس کے دربار کو کھٹکھٹائیے۔ پھر کیسے حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں جاتے ہیں، صندوق محل کے آگے جا کر رک گیا۔ حضرت آسیہ کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ فرعون ان کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ وہی خواب والا بچہ ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، لیکن حضرت آسیہ نے بار بار بیچ میں آ کر فرعون کو قتل کے ارادے سے روک دیا اور موسیٰ بال بال بچ گئے۔ دیکھیے وہ اللہ ہی کیا جو فرعون سے ڈر جائے۔ موسیٰ کو کہیں اور بھی پلوا کر بڑا کیا جاتا اور ایک دم فرعون کے سامنے پیش کر دیا جاتا جوانی میں۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، کہتے آؤ ذرا سامنے دیکھنا پھر کیا ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا اس میں ہمارے لیے ایک معجزہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو مان کر دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم اللہ کی طرف بڑھتے جائیں گے، اللہ بھی ہماری دنیا کو بڑھاتا جائے گا، پھیلاتا جائے گا، اور اس کی نقد نشانی دنیا میں اطمینان قلب ہے، خوشی، ہر چیز سے بے نیازی آنے لگتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر موسیٰ کی دعائیں اور اس کے اثرات ہمیں دکھتے ہیں۔ دشمن کے گھر میں رہ کر بھی موسیٰ کا بال کا بیکا نہ ہوا۔ لڑکوں کے خون کا پیاسا فرعون گھر میں موجود موسیٰ کا کچھ نہ کر سکا۔ ماں کی گود میں دشمن کے گھر پرورش پائی، اللہ نے موسیٰ کو واپس ماں سے ملا دیا۔ اور اللہ ہے ہی ایسا، جو کہتا ہے نا وہ کر کے دکھاتا ہے۔ آپ کی میری تو کئی مجبوریاں ہوں گی، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں، اور کفر کے ماحول میں پلے لیکن سلیم الفطرت رہے۔ جوانی ہوئی، قتل خطا ہو گیا، تو آیت 16 سے ہم موسیٰ کا اعتراف گناہ دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، تکبر نہ کریں۔ اللہ کو ایسا بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ اسی لیے اللہ نے پھر موسیٰ کی دعا سنی اور ان کی مغفرت فرما دی۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر آپ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً مان لیجیے، چاہے وہ قتل خطا تک کیوں نہ پہنچ جائے جرم۔ پھر آیت 22 میں امید ہے۔ موسیٰ نے اللہ سے ہی اپنی امیدیں باندھی رکھیں، اور ایک ایمان والا کٹھن حالات میں بھی امید کی ڈوری نہیں چھوڑتا۔ امید کی کرنیں اس کی زندگی میں ہمیشہ ہی چمکتی رہتی ہیں۔ امید بھی اصل میں دعا ہی کی ایک قسم ہے کہ جس کو اللہ سے اچھی امیدیں ہوتی ہیں، اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اور وہ حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ موسیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہمیں آیت 23 میں دکھتا ہے، اور آگے پتہ چلتا ہے کہ عورت مجبوری میں ذریعہ معاش کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن مردوں سے ہر ممکن طور پہ اپنے آپ کو الگ رکھے گی۔ مدین میں جو خواتین کا معاملہ تھا اس کو سامنے رکھے تو بہت سارے اصول اور ضابطے نکلتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا آیت 24 میں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی مجھے سبھی کچھ چاہیے، روٹی بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے بعد یہ سب کچھ مل گیا، رہنے کو ٹھکانہ بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی، 10 سال کے لیے جاب کا کانٹریکٹ بھی ہو گیا۔ آج بھی جب آپ کو لگے سمجھ نہ آئے کیا کروں، کیا مانگوں، کیا نہ مانگوں، تو یہی دعا مانگیے۔ اور آیت 42 سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا بننے والوں کو اللہ دنیا میں چھوٹا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ بڑائی کے طلبگار کو بڑائی نہیں ملتی، ذلت مل جاتی ہے۔ آیت 55 سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بیکار بحثیں نہیں کرتا
اور 56 سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی سوچ قرآن پر عمل کرنا قدامت پسندی ہے، بیکورڈ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آیت 60 میں دنیا اور آخرت کا تقابل ہے، اور 76 میں قارون کا تذکرہ۔ قارون کون تھا تو موسیٰ کی قوم میں سے، لیکن اپنی قوم سے غداری کی۔ مسلمان تھا مگر ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھیں، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑا اور کفار سے جا ملا۔ آج بھی یہی حال ہے کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ دل کھٹے سختی اور دشمنوں کے ساتھ دل میٹھے اور ان سے دوستی ہیں، دشمنوں کے دوست اپنوں کے دشمن۔ قارون حکومت وقت کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مروا دیا، اور خزانہ کتنا تھا اس کے پاس؟ خزانے کی چابیاں اونٹوں کی ایک بڑی جماعت پہ بھی بوجھل ہو جاتی تھی۔ آیت 77 پہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا میں اپنی صلاحیتیں آخرت کا گھر بنانے کے لیے استعمال کرتی ہوں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے میں آخرت کما رہی ہوں یا دنیا، یا صرف دنیا، یا پھر دونوں؟ اصل بات یہ کہ جب اللہ بندے کے اوپر نظر کرتا ہے نا، تو پہلے اس کے حالات کو دیکھتا ہے، اس کی طبیعت کو دیکھتا ہے، وہ ہے کیسا ہے۔ جب ہم ترتیب بدل دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نتائج بدل جاتے ہیں۔ ہم مسلمان صرف آخرت کا نام لیں اور سارا جینا مرنا ہم غم دنیا کے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمانوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ دنیا صرف 4 دن کی ہے، لیکن آخرت کبھی نہ ختم ہوگی، تو لہٰذا باقی رہنے والی چیز کو لے کر فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ خوبصورت سے پیغام کے ساتھ سورت پوری ہوتی ہے، تو آگے سورت العنکبوت، دکھی لوگوں کی صورت، تو یہ بتاتی ہے کہ پسے ہوئے حالات تھے، ٹارچر تھا، پرسیکویشن تھا، لیکن دعاؤں کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کے حالات بدل دیے۔ تو دعا کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ شروع میں ہی آیت 6 میں جاہدہ کا لفظ ہے، خوب محنت کرنا، ریزسٹنس، اسٹرگل، اٹموسٹ کوشش، یعنی ہر وہ معاشرتی تقاضا نبھانا جو اللہ کا حکم ہو اور معاشرے کو وہ گوارا نہ ہو، اس پہ صبر، محنت مشقت کرنے پہ اجر، اور اسی رستے میں مشکلات پر جمنے میں صبر۔ اور اسی طرح سورۃ العنکبوت کا آج کے دور کے مسلمانوں کو پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پستیوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ صرف دعائیں مانگ کر ہی نہیں بلکہ محنت کی سطح پر جیو، اپنی زندگیوں کا یہ مشن بناؤ کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہی کرنا ہے، اور دنیا چند دن کی ہے، تو امت مسلمہ کو ایک سلوگن بنانا ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، دنیا کام کی جگہ، آخرت یا قبر آرام کی جگہ۔ آیت 12 بتاتی ہے کہ دوسروں کی خوشی کی خاطر گناہ نہیں کرنا، اور آیت 13 سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ پر اگر کسی کو مجبور کریں گے تو دگنا گناہ ہوگا، اپنا بھی اور اس کا بھی۔ آیت 14 سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے لوگوں نے نبی کو جھٹلایا، اور عذاب سے وہی بچے گا جس نے عمل کیا ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں اتمام حجت ہے، نبیوں کے قصے بیان کیے گئے جس میں ہم سب پہ بھی حجت تمام ہے۔ اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے یا آپ کو جھٹلانے والوں کو قوم نوح کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے، لیکن نصیحت لینے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس طرح پارے کے اینڈ پہ آیت 41 سے آنورڈ مثالیں ہیں۔ اللہ نے مثال دے کر اپنی قدر کروائی، کیونکہ وما قدر اللہ حق کا قدری، توحید اور شرک کا فرق بتایا جا رہا ہے، اور مکڑی کے گھر کی مثال دی گئی، یعنی غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں۔ جنت پانے کے لیے دعا کے ساتھ محنت مشقت کرنی سکھائی۔ پھر اجتماعیت کی بات ہے کہ مل کر نبی کے مشن کو چلانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آسانیوں کی دعائیں بھی کرنی ہے، بد دعاؤں سے بچنا ہے، یعنی ظلم نہیں کرنا، نہ اس کا ساتھ دینا ہے، اور سچی توحید پہ رہنا ہے،
جب توحید پہ ہوں گے تو قوم جڑی رہے گی، آپس میں بھی اور اللہ سے بھی، اور پھر جنت کے وعدے اللہ کے پورے ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے محنت اور دعائیں۔ اور آیت 41 مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، اور وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ تو آپ کے میرے لیے پھر آخر میں پیغام یہی ہے، صرف اللہ سے مانگیے، اپنی دعاؤں کا تزکیہ کیجیے، نیت کریں کہ آج کے بعد اللہ کے ماں سوا کو نہیں پکاروں گی۔ غیر اللہ کمزور معبود ہیں جو انسان کے کسی مشکل وقت میں کام کیا آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ تو خود اس وقت کسی مشکل میں ہوں، تو غیر اللہ کے سہارے، مکڑی کے جالے۔ اللہ آپ کو مجھے دعاؤں کو مزید سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔